बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 1 जुलाई बुध का दिन शुरू हो चुका है और सबसे पहले तो सऊदी अरब के मामलात बड़े अजीबोगरीब है, वो आपको तफसील बताता हूं। जंगो जदल का मामला कैसे बढ़ रहा है। ईरान अमेरिका के दरमियान फाइनल राउंड भी इस वक्त शुरू हो चुका है और बुनियादी नुकता सुप्रीम लीडर के जनाजे पर इसराइल की तरफ से हमले का खदशा। नई जो रिपोर्ट्स आई हैं और ईरान के अफसूदा यूरेनियम की तेज़ी के सबूत भी अमेरिका के पास आ गए। खौफ क्यों फैला? अब नाए हरमस पर ईरान में मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद धमकी भी दी और अमेरिका के लिए सब कुछ क्यों दर्द सर बना हुआ है। ट्रंप नेतन्याहू के दरमियान भी जो मामलात बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। नेतन्याहू ने आज लंका ढाते हुए कहा कि इलेक्शन में अमरीकी इमदाद और डॉलर नहीं चाहिए। खुद मुख्तारी का इसने भी नारा लगा दिया। अब रजीम चेंज ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका है। इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट को ग्रीन लाइट भी मिल गई और सऊदी अरब ने बाकायदा चीन के ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़त्म और अमरीकी फ़ौज को अड्डे देने से इनकार। जवाब में ट्रंप ने दिफाई असलहा देने से इनकार किया, धमकियां दी और फ़ौज का इनखला शुरू हो गया। मिडल ईस्ट में नया नक्शा जिसमें इराक, यमन, शाम के बाद अब लीबिया भी। फील्ड मार्शल जनरल हफ्तार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात और पाकिस्तान के मामलात में फ़ज़ाई हमले जो अफ़गानिस्तान हुए, उसके बाद ड्रोन हमले वहाँ से, अंधाधुंध फायरिंग, सरहद पर कशीदगी और मरियम नवाज़ की CCD नौजवानों के इनकाउंटर के बाद जिस्मानी आज़ा निकाल के कैसे बेच रही है। बड़ा इंकशाफ, मरियम नवाज़ के गिर के घेरा तंग हो रहा है। कश्मीरी रहनुमा शौकत मीर की गिरफ्तारी, नमा अगवा, नए इंकशाफात, गद्दार कौन था, शौकत मीर को अचानक मिसिंग पर्सन क्यों बनाया गया। कश्मीर के हालात इंतहाई ख़राब है, वहाँ इलेक्शन में फ़ौज की वफादारी के हलफनामे भी जारी हैं और ख़ान की मुलाकातों पर भी जो कल क्या होता रहा उसका भी जो नतीजा निकला है वो आपके सामने रखना है। और अहम मामला डोमिनो इफेक्ट थ्योरी, निज़ाम के गिरने की। पहले मुज़ाकरात की बात करें। जो ट्रंप का कल का दावा तो झूठा साबित हुआ। आज अमेरिकी नायब सदर ने भी दावा किया कि हमारे दोहा में, कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान ने कहा कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं है, अवामी सतह पर इस पर तरदीद की। लेकिन ईरान अमेरिका के जो मुज़ाकरात जिसमें ईरान के साथ बैठने पर तैयार हो रहा है, ये भी ताज़ा तरीन जो इन्फॉर्मेशन CIA की तरफ से आई है, इनके तज्ज़िया निगार है कि सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा की शहादत पर जो पहली दफ़ा इनके नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई पूरी दुनिया के सामने मंजर आम पर आए, उसमें ख़तरा ये है कि इसराइल की तरफ से इनके मुमकिन जनाजे पर निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। 6 जुलाई को इनकी आपको पता छुट्टी है ईरान में और 8 को इनकी मशहद में तदफीन है, तेहरान में, कुम में और मशहद में तकरीब है। फिर इराक़ में भी वहाँ शहरों में बगदाद, काज़मैन और करबला में, नजफ़ में तकरीबात होंगी। लेकिन ये दावा है, तस्दीक शुदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट अभी नहीं आई, लेकिन अगर ये दुरुस्त होती है तो ईरान के पास फिर जितनी भी मिसाइल सलाहियत है या असलहा है, ये फिर ज़ाहिर है इसराइल पर इस्तेमाल होगा, जहाँ से फिर ये फ़ज़ाई हमला होगा, फिर तबाही उसी मुल्क की तरफ जाएगी और ये फिर मामला हो सकता है तीसरी आलमी जंग में बदल जाए। अब इस वक्त ईरान ने अमेरिका के साथ जो कतर की सालसी पर टेबल पर बैठना शायद इस वजह से गुवारा करना है और उस पर ये तैयार नहीं थे, मुज़ाकरात मनसूख हो चुके थे। लेकिन अभी जो ईरान ने इन 2 हफ्तों में 40 मिलियन बैरल तेल भी बेचा और माशी सलाहियतों में जो इजाफा हुआ, उसका जो सबसे बड़ा ख़तरा अमेरिका को यह है कि मुज़ाकरात की क्यों इतनी जल्दी में है। अभी जो रिपोर्ट सामने आई कि ईरान ने अमेरिका को ये एक तो समझाने की कोशिश की है कि अगर हमला हुआ तो क्या असरात होंगे। दूसरा, ज़ाहिर है इन्हें पता है कि नेतन्याहू और ट्रंप दोनों डेस्परेट हैं, दोनों का इक़्तिदार शदीद इन खतरे में है और उसके सबूत में भी देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुद अमरीकी हुकाम के हवाले से कहा कि ट्रंप ने अपने वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के साथ दोबारा बड़ी जंग के इम्कानात पर मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू कर ली है और अभी फ़िलहाल 18 अगस्त तक ये सफारती मुज़ाकरात को जारी रखेंगे और उस दौरान ये अगर हमला हुआ तो फिर मामला ख़राब होगा। अब नेतन्याहू का सितंबर में और नवंबर में ट्रंप का इलेक्शन है। अब ट्रंप तो आपको पता है इस वक्त उसके ज़ाती असासों में तो इजाफा हो रहा है। $1 अरब उसने क्रिप्टो करेंसी में बनाया, रियल एस्टेट में अलग बनाया और अब ये सारा इक़्तिदार को महफूज करके वो रकमें महफूज करनी है, मिड टर्म का इलेक्शन बचाना है, कमाई हुई दौलत बचानी है। लेकिन नेतन्याहू की तरफ से उसके इलेक्शन की मायूसी का इजहार उसने खुद कर दिया है कि मैं कोशिश करूँगा अगर कामयाब हुआ। लेकिन इसके लिए मसला ये है कि अमेरिका हमेशा इलेक्शन में हमायत करता था, लेकिन आज खुद इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि मुझे अब अमेरिका की इमदाद नहीं चाहिए, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, खुद मुख्तार इलेक्शन लड़ूंगा। तो अब रजीम चेंज यहाँ लाजमी है। उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट, उसको जिसका नया मंशूर कि मिडल ईस्ट में वो तमाम जंगें ख़त्म करेगा और इसराइल की ज़ाहिर है जो मामलात है बाकी ममालिक से बेहतर करूँगा, उसमें ईरान सबसे बड़ा है। और नेतन्याहू ने तो तुर्की पर भी हमले का, सुल्तनत उस्मानिया के बारे में बात की कि हमारी सलामती के लिए खतरे, ये जंग बढ़ाना चाहता है और ये जंग कम करना चाहता है। अब इसराइल की आवाम क्या रद्द-ए-अमल की ये देखेंगे। लेकिन जो मुज़ाकरात में अमेरिका की तरफ से तेज़ी आई, उसकी सबसे बड़ी वजह अभी सामने आई कि ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान की जो 3 मराकज़ हैं, फर्दो, इस्फहान और नंतोज़, यहाँ जो जोहरी मराकज़ के करीब गाड़ियों और मशीनों की भारी नकलो हरकत सैटेलाइट से तस्वीर से आई।
اور انہیں اندازہ ہوا کہ ایران اپنے افسودہ یورینیم کے پر بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے، اسی لیے مذاکرات میں ڈیسپریٹ ہے، ایران وقت حاصل کرنا چاہتا ہے، ابنائے ہرمز کے ذریعے ان معاملات کو لٹکانا چاہتا ہے۔ پاسداران انقلاب وہاں ابنائے ہرمز کا مکمل اختیار مانگ رہے ہیں، ضمانت مانگ رہے ہیں، عمان کا جو جنوبی راستہ ہے جو دیگر ممالک امریکہ استعمال کر رہے ہیں وہ دوبارہ بند کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں بحری آمد و رفت جو ابنائے ہرمز میں وہ جنگ سے پہلے کی پوزیشن میں نہیں آ سکی، اور صرف امریکہ کی مدد سے چلنے والا جو عمان کا راستہ ہے وہ کھلا ہوا ہے جس کی ایران نے اجازت دی ہے۔ لیکن یہاں مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا جو سعودی عرب نے امریکہ کی بغاوت کر دی، یہ جو دراڑیں تھیں وہ اب کھل کر سامنے آ گئیں۔ یہاں سعودی عرب ظاہر ہے ایران کے خلاف کوئی عسکری کارروائی نہیں چاہتا، وہ جنگ پھیلنے نہیں دینا چاہتے، اور امریکہ جو ہے وہ صورت میں آپ کو پتہ ہے خطے کی ایک نئی ترتیب دینا چاہتا ہے۔ محمد بن سلمان اپنی سلامتی، معیشت اور ویژن 2030 کے لیے ہے، خطے کی توانائی، بندرگاہیں، دوسری طرف عرب امارات سے براہ راست ٹکراؤ ہے۔ اب عرب امارات اسرائیل امریکہ کے ذریعے آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور محمد بن سلمان کے جو تعلقات ہیں وہ اسی لیے بدلے۔ سعودی عرب میں امریکی فوج کے انخلا کا اشارہ آیا کہ یہاں سے فوج کم کر رہے ہیں، اور یہ RT نیوز امریکی اداروں نے رپورٹ دی ہے، وال اسٹریٹ جرنل نے اس پر پورا تحقیقاتی کالم بھی چھاپ دیا ہے کہ اصل معاملہ پروجیکٹ فریڈم میں جب طاقت کے ذریعے ابنائے ہرمز کھلوانے کی کوشش تھی وہاں سے شروع ہوا، جہاں سعودی عرب نے اپنے فوجی اڈے دینے سے ایران پر حملوں سے انکار کیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سعودی عرب کو دفاعی میزائل دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ پورے مڈل ایسٹ کے دورے کر رہا ہے لیکن سعودی عرب نہیں گیا، اور سعودی عرب کی طرف سے آپ دیکھیں کہ وہاں G7 میں جو ٹرمپ نے دستخط کیے وہاں شرکت نہیں ہوئی۔ پھر کل چین کے وزیر خارجہ اچانک سعودی عرب پہنچ گئے۔ تو یہ جو بلاک سیاست کا معاملہ ہے، خاص طور پر عرب ممالک جو اوپیک کے نام سے 80 سال سے اتحاد بنا کر تیل کی پیداوار، برآمدات اور عالمی منڈی پر رسد پر کنٹرول رکھتے ہیں، اور اس میں سعودی عرب کا مرکزی کردار ہے۔ اسے ختم کرنے کے لیے، چیلنج کرنے کے لیے امریکہ نے عرب امارات کو اوپیک سے نکلوایا، تیل کی پیداوار اور برآمدات میں ان کی اضافہ ہوا، اور سعودی عرب کا یہ کردار کمزور ہونے سے ظاہر ہے امریکہ اسرائیل کی مداخلت تھی، اور معاملات سارے توانائی کے ذخائر پر، خطے کے کنٹرول پر ہیں، معاشی فوائد پر ہیں، سیکیورٹی مفادات پہ۔ تو یہ بلاک سیاست اب چین کی طرف سے بڑی واضح نظر آ رہی ہے۔ اب اس کا دیکھیں اصل سوچ، امریکی وزیر خارجہ مڈل ایسٹ کے دورے پہ لیبیا جا پہنچا۔ اب لیبیا میں فیلڈ مارشل جنرل حفتار کی حکومت ہے، اس کے بیٹے صدام حفتار سے بھی ملا، اور یہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان سب سے بڑی کشمکش ہے۔ ایران امریکہ کی جنگ سے پہلے یہاں بالکل جنگ کے بادل بنے ہوئے تھے، صومالیہ، عراق، سوڈان، لیبیا تک، اب اس میں یمن، شام اور عراق بھی شامل ہو گئے۔ تو یہ جو دو بڑے ممالک ہیں سعودی عرب، عرب امارات، جن کے ظاہر عرب امارات کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ہیں، سعودی عرب کے ساتھ اب چین کھڑا ہے۔ اب ایران کی شمولیت کے بعد یہ ساری گیم پلٹ چکی ہے، اور لیبیا اس لیے اہم ہے، یاد رکھیں کہ جو تیل کے ذخائر میں افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے وہ لیبیا ہے، 48 ارب بیرل تیل ہے ان کے پاس۔ مغربی لیبیا اور مشرقی لیبیا دو الگ الگ ہیں۔ مغربی لیبیا کی اقوام متحدہ حکومت تسلیم کرتا ہے، جو لیبیا بن غازی کی طرف ہے، جس کا فیلڈ مارشل خلیفہ حفتار ہے، اسے امریکہ کی حمایت ہے، ہمارے بھی فیلڈ مارشل ملے، اور عرب امارات اس کی بھی حمایت کرتا ہے۔ اب سعودی عرب اقوام متحدہ والوں کی حمایت کرتا ہے۔ تو یہاں جو شمالی افریقہ میں اثر و رسوخ ہے اور بحیرہ روم تک رسائی کا معاملہ ہے، یہ براہ راست امریکہ کنٹرول میں لانا چاہتا ہے تاکہ اوپیک کے ممالک پر دباؤ ڈالیں اور تیل کی رسد میں جو امریکہ اور یورپ کو مڈل ایسٹ سے ہٹ کر ایک اور توانائی کا ذریعہ ملے۔ تو جو جیو پولیٹیکل جنگ ہے یہ اس حد تک بڑھتی جا رہی ہے کہ امریکہ، عرب امارات، سعودی عرب کے ساتھ ساتھ ترکی، مصر اور روس بھی شامل ہیں۔ پاکستان کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے اسلحے کی لیڈ جنرل حفتار سے ہوئی، جسے سعودی عرب نے کینسل کروایا، اور فیلڈ مارشل کی ملاقاتیں بھی ہوتی نہیں۔ تو یہ اسی گیم کا تسلسل ہے۔ اس کا جو پارٹ 2 ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے، وہ افغانستان کے ساتھ جنگ لگا کے۔ آپ دیکھیں کہ جو پرسوں پاکستان کی طرف سے بمباری تھی جس میں 35 لوگ وہاں مارے گئے، افغانستان نے اس کے جواب میں حملہ بلوچستان میں ڈرون حملہ کر دیا، جس کا فوج کا جو نیٹ ورک ہے ایئر ڈیفنس پاکستان کا، انہوں نے کہا چاروں ڈرون ہم نے گرا دیے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا یہ آپریشن ضیاء الحق، معاف کیجیے گا، آپریشن غضب الحق، جو ضیاء الحق تو وہ پہلی جنگ والا تھا، مشرف والا دوسرا، اور یہ تیسرا ہے غضب الحق۔ سرحد پر پھر ظاہر ہے اس کے بعد جھڑپیں شروع ہوگی، گولہ باری شروع ہوگی، اور ابھی تک وہ حالات کشیدہ ہیں۔ پھر یہاں کشمیر کے حالات بھی آپ دیکھیں، شوکت نواز میر کی گرفتاری ہوئی جس کی ابھی تک تردید کی جا رہی ہے کہ گرفتار نہیں ہے، یعنی مسنگ ہے۔ اب ان کے ساتھیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ 4 گھنٹے وہاں مسلسل فائرنگ کے بعد انہیں ہل سرنگ کی ایک ندی ہے وہاں مظفر آباد اور باغ کے درمیان علاقہ ہے سنگر پٹھارا، اس کے قریبی علاقے کے قریب، یہ سینئر صحافی ہیں فرحان خان، انہوں نے انکشاف کیا یہاں قریبی جنگل میں 4 گھنٹے مسلسل فائرنگ کی گئی، اتنی فائرنگ کہ یہ اگر مقبوضہ کشمیر کی طرف کی جاتی تو شاید بھارتی فوج جموں کشمیر چھوڑ کے بھاگ جاتی۔ اتنی فائرنگ کر کے وہاں شوکت میر کو اغوا کیا گیا، اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے بازو پہ گولی بھی لگی، اور شوکت میر کے سر پر 1 کروڑ کا انعام بھی تھا۔ ہوا ان کے ساتھ وہی ہے جو ارجنٹائن میں پیدا ہونے والے اور کیوبا بولیویا کے رہنما چے گویرا کے ساتھ ہوا۔ وہ بولیویا کے خلاف گوریلا تحریک چلا رہا تھا،
1967 میں. اس تحریک کے دوران جب وہ روپوش تھا، مخبر تھا، تو ایک مقامی چرواہے نے اسے پکڑوایا، اس میں وہ مارا گیا. اب چرواہے نے جب پوچھا گیا تھا بعد میں کہ کیوں پکڑوایا، تو اس نے کہا میری بکریاں اس کی گولیوں کی آواز سے ڈرتی تھی. اب یہاں بکریاں نہیں تھی، 1 کروڑ روپیہ تھا، پورا 1 کروڑ. تو بدقسمتی سے غداری کی تو آپ کو پتا ہے ایک تاریخ ہر خطے میں ہر جگہ ایسے چرواہے موجود ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں، پہلے نون لیگ پیپلز پارٹی میں بھی تھے، عوامی ایکشن کمیٹی میں بھی. لیکن شوکت میر کی گرفتاری سے دیکھیں، یہ جو لیڈر ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے، وہاں ان کے رہنماؤں کہنا ہے یہ بے شک گرفتار ہو جائیں، ہم سارے مارے جائیں، تحریک نہیں ختم کریں گے. یہ لوگوں سے حلف لے رہے ہیں. شوکت میر کو انہوں نے مسنگ ضرور کیا رضوی برادران کی طرح، لیکن یہاں لبیک پارٹی دیکھیں بالکل ہی منظر عام سے غائب ہوگی، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بنائی جماعتیں ہوں اور جو آرگینک عوام میں جڑے رکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تحریکیں پھر اس طرح ختم نہیں ہوتی، ان میں بلکہ شدت آتی ہے. اب یہ چونکہ عوامی تحریک ہے، شوکت میر فرض کریں اگر اس دھرنے میں پہنچ بھی جاتے تو وہاں لوگوں کا تھوڑا جذبہ بڑھ جانا تھا. اب ان کی گرفتاری سے وہاں لوگوں کا جذبہ مزید بڑھ گیا. حوالدار انصار عباسی نے جو خبر دی کہ ہندوستان کے ساتھ فنڈنگ ہے، وہاں سے مدد ہے، کوئی ویڈیو ہے، تو یہ تو وہی واردات ہے. آپ کو پتہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ویڈیو بھی جاری کر دیں ایسی. لیکن یہ جدوجہد کشمیر کے لوگوں کی ہے، کیونکہ یہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں کر رہے، یہ تو اپنے احتجاج کر رہے ہیں اپنے 12 نشستوں کے معاملے پر. اب ان کے جو رہنما ہیں جو حقوق کے لیے یا پرامن جدوجہد سے کشمیریوں کی 78 سال کی ایک تاریخ ہے. آزاد کشمیر میں اب آپ دیکھیں اس بات کا اندازہ کریں، 27 جولائی کو الیکشن میں وہاں امیدواروں سے جو بیان حلفی ہے اسے پڑھ لیں کہ الحاق پاکستان کے حامی ہوں گے، افواج پاکستان کے حامی ہوں گے، کسی انتظامیہ سرکاری ادارے کی مخالفت نہیں کریں گے، اور الیکشن کے جو بھی نتائج ہوں گے، جو بھی نتائج وہ قبول کر لیں. یہ حلف نامے ان سے لیے جا رہے ہیں. ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں جو الیکشن کروایا اور حکومت بنی، وہ نریندرا مودی کی نہیں بنی، کانگریس کے الحاق کی بنی. مودی نے بھی ایسے حلف نامے نہیں کروائے، لیکن یہ کروائے جا رہے ہیں. بہرحال اس پہ اور بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی. عمران خان کے معاملے پہ بات کریں جو کل ملاقات کا تھا، اس پہ اتنی پیش رفت تو ضرور ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیغامات کھل کے سامنے آ گئے، بیرسٹر گوہر کے ذریعے مذاکرات کی کوششیں بھی سامنے آ گئیں. شرائط پھر وہیں آ کے رکی. آپ کو پتہ ہے حکومت کی کوشش تھی کہ درخواست سپرنٹنڈنٹ ڈیالہ جیل کو دیں، بیٹھیں تو پھر ملاقات کروائیں گے، اور کوئی سیاسی گفتگو نہ ہو، کوئی پیغام نہ آئے، کوئی ملکی ہڑتال نہ ہو، کوئی پارلیمنٹ کو استعفوں کا نہ کہیں، کوئی ملک میں احتجاج نہ کریں. یہ سادہ سا معاملہ تھا. عمران خان کی بہنوں نے انکار کر دیا، ایسے ملاقات نہیں کریں گے. بکلان نے بتایا کہ 18 لوگوں کے نام عدالت نے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ملاقات کریں. یہ عمل ختم ہو جائے گا اگر سپرنٹنڈنٹ کو درخواست دے گی. خان کی صحت کے معاملے پر تو چلیں ملاقات ہوتی تو پہلے جو اگست ستمبر اکتوبر سے ملاقاتیں ہوتی نہیں تو یہ خبر ضرور آ رہی تھی. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹاؤٹ جائیں یا عمران خان کے ایسے بے بنیاد پیغامات بعد میں لائے جائیں کہ جی خان اپنے نظریے سے ہٹ گیا، عمران خان نے ڈیل کر لی، انہوں نے ظاہر وہی کرنا تھا. اس منصوبے کو علیمہ خان نے ناکام کی ہے، کیونکہ یہ ملاقات پر ایک سیاسی چال تھی، ایک واردات تھی. بلا شبہ عمران خان کے ٹویٹر پیغامات رکے ہوئے ہیں، 9 مہینے سے قید تنہائی میں. لیکن خان کی 3 سال کی ظلم اور جبر کی جد و جہد دیکھیں تو عمران خان کبھی ایک ملاقات کے لیے اثر کے وقت روزہ نہیں توڑے گا، وہ کبھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا. اور عمران خان کے خاندان کو بھی پتہ ہے، ان کے بیٹے بھی یہ بات جانتے ہیں، پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے، اور اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی جان چکی ہے کہ عمران خان کے اعصاب کیا ہیں، کہ انہوں نے 2 دن جیل کا کہا تھا، آج 3 سال تقریباً ہونے والے ہیں. اور پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ عمران خان کو ہٹانے کے بعد کیا حالات ہیں، کہ آج انہیں کفن تک میسر نہیں ہے. حکومتی دعوے ہیں نا کہ سولر لگا کے ہم نے بجلی فروغ کر. دیکھیں حالت یہ ہے کہ لاہور میں ہر 2 گھنٹے میں سے 1 گھنٹے بجلی جاتی ہے. اوپر سے جو بل آتے ہیں پیسے کہاں جا رہے ہیں، لوٹے ہوئے پیسے. عمران خان کو ہٹانے کے بعد یہی واردات تھی نا، وہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں، سلمان شہباز چنیوٹ پاور پلانٹ سے 1 ارب 47 کروڑ انڈیپینڈنٹ پاورز پرووائڈر والے واردات ہو رہی ہے. اسی لیے مریم نواز کے 10 ارب کے جہاز آ رہے ہیں. بلکہ ابھی وہ آفتاب باجوہ ہیں، وکیل ہیں، شہباز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑے. اس نے بھی انکشاف کیا کہ سی سی ڈی کی مدد سے جن لوگوں کو یہ انکاؤنٹر کر رہے ہیں 17 سال سے 25 سال کی عمر کے، ان کے جسمانی اعضاء بھی چیر پھاڑ کے بیچ رہے ہیں. یعنی جیسے آپ کے بدن سے کفن نوچا جا رہا ہے، جسم کے اندر سے بھی یہ نکال رہے ہیں. اندازہ کریں، ہڈیوں سے گودا واقعی نکالا جا رہا ہے. پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بچائی گئی ہے. اب تحریک انصاف کی ظاہر ہے قیادت کا یہ بڑا افسوسناک، یہ ایک ڈھول بنے ہوئے جو پھٹا ہوا ہے. تحریک انصاف کی قیادت کی جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کبھی غور کریں، یہ وہ لوگ ہیں ان کی کوئی جدوجہد نظر نہیں آئی. یہ سارے نئے لوگ ہیں، ان کو نئے عہدے ملے ہوئے ہیں، ان کی کوئی ایسی قربانیاں نہیں. کسی نے انگلی کٹائی شہید بن گیا. یہ بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ، یہ سہیل آفریدی، محمود اچکزئی، یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ ہیں. ان کا نہ تو 1 روپیہ الیکشن پہ لگا، نہ انہوں نے کوئی جدوجہد کی عمران خان کے لیے. کچھ عرصہ مفروری کاٹی، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا ان کے الیکشن بھی ہو گئے. جعلی تصویریں اپنی رکھ کے عمران خان کے نام پہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے. اب انہیں کوئی دھوس دی جائے، خوف دیا جائے جیل کا، فائلوں کا، ویڈیوز کا، یہ لیٹ جاتے ہیں. یہ لیٹے ہوئے ہیں. یہ تو پوچھتے ہیں ہم کریں کیا، ان کو یہ نہیں پتا ابھی تک کریں کیا. اندازہ کریں، زیادہ پوچھے تو کہتے ہیں محمود اچکزئی جو کریں گے کریں گے. ہم تو اپنے لیڈر کی بات مانتے. اتنی لیڈر نے انہیں بارہا یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ کرنا کیا ہے، انہیں سب پتہ ہے.
اب دیکھیں صورتحال میں جہاں تحریک انصاف کے یہ حالات ہوں، پاکستان کے یہ حالات ہوں، مڈل ایسٹ کے، تو میں آپ کو ایک تجزیے میں ایک چیز سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ نظام بگڑتے کیسے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں خاص طور پر ایران امریکہ کی جنگ کے بعد یا پاکستان میں جو حالات ہیں، اسے کبھی آپ ڈومینو افیکٹ نئی تھیوری کو ذرا پڑھیں۔ جس طرح تسبیح کے دانے آپ نے دیکھے نا، ان میں ایک بڑا دانہ ہوتا ہے جسے وہ امام دانہ کہا جاتا ہے، جسے تسبیح مکمل ہوتی ہے۔ اب یہ سارا معاملہ اس امام دانے پہ یا اس دھاگے پر ٹکا ہوا ہے۔ جیسے زنجیر کی کڑیاں آپ کو جڑی ہوتی ہیں، ایک کڑی ٹوٹے تو اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے، موتی بکھر جاتے ہیں، یعنی ایک واقعہ پھر دوسرا پھر تیسرا۔ اب پاکستان میں یہ تمام واقعات ہو چکے ہیں، یہ ڈومینو افیکٹ جو ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ اس میں جب ایک مہرہ گرے تو پھر سارے مہرے اب سیاسی طور پر گرتے ہیں، کوئی نئی حکومت آئے، ایک مہرہ گرے، دوسرا گرے تو پھر خارجہ پالیسی پڑوسی ممالک سے گرتی ہے، تیسرا جب گرے تو پھر پورے خطے میں تبدیلی آتی ہے۔ اب آپ اسے ذرا پاکستان کے تنازع میں 4 سال کے دیکھیں، عدم اعتماد کے بعد عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد سب سے پہلے سیاسی عدم استحکام آیا، پھر دوسرا ڈومینو افیکٹ ہوا، پڑوسی ممالک افغانستان، ایران، ہندوستان، چین سے تعلقات خراب ہوئے، پھر جنگ شروع ہوئی، بھارت نے سندھ طاس معاہدہ ختم کر کے پانی روک لیا، جس کا انہوں نے سانس روکنا تھا، آج محنت کر رہے ہیں۔ 78 سال میں ایسا ہوا نہیں کہ اب ایٹمی جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پھر تیسرا ڈومینو افیکٹ دیکھیں گرا کہ پوری تبدیلی پورے خطے میں آئی، ایران امریکہ کی جنگ، پاکستان افغانستان کی جنگ، پاکستان بھارت کی جنگ، یہ سب کچھ 4 سالوں میں آپ کے سامنے ہوا ہے۔ یعنی یہ ڈومینو افیکٹ، یہ مہرے جڑے ہوئے تھے۔ اب پاکستان کے حالات میں جو پہلا ڈومینو افیکٹ مہرہ گرا ہے وہ معیشت کی صورت میں پلاننگ کے ساتھ کیا گیا۔ ایکسپورٹ ختم ہوئی، تباہ ہوئی، تمام ادارے بیچے گئے، سرمایہ کاری ختم ہوئی، پڑوسیوں کے ساتھ تجارت ختم ہوئی، بند ہوگی، جس میں بھارت، افغانستان، چین، ایران سب شامل تھے۔ پاکستان وہ ملک بن گیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ تجارت ہی نہیں ہے۔ پھر بڑی بڑی کمپنیوں نے نکلنا شروع کر دیا، پاکستان کا برین ڈرین شروع ہوا، ملک چھوڑنا شروع کر دیا، 60-70 لاکھ پاکستانی تقریباً چلے گئے۔ بجلی، گیس، اشیاء خوردن اس میں جو تباہی اور مہنگائی آئی، بے روزگاری کا طوفان آیا۔ پھر ایران امریکہ کشیدگی سے جو ڈالر پر دباؤ اور پاکستان کی معیشت جو اب جنگ زدہ ممالک کے نیچے جا چکی ہے، کرنسی بدترین سطح پر، پاسپورٹ کی رینکنگ بدترین۔ پھر اس کا جو دوسرا ڈومینو افیکٹ دیکھیں جو اسی پاکستان کے حالات میں جڑا، وہ امن و امان۔ بلوچستان میں ریٹ ختم ہو گئی ہے تقریباً، نو گو ایریا بنا، وہاں علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، روزانہ وہاں سیکیورٹی فورسز عام پاکستانیوں پر حملے ہیں یا اغوا ہیں، تنصیبات پر حملے ہو رہے ہیں، ٹینکر چلائے جا رہے ہیں۔ چین وہاں سی پیک کے 67 ارب ڈالر لگا چکا ہے، لیکن وہ منصوبے شروع کرنے کے قابل نہیں۔ ریکارڈ کی کانوں پر وہاں بڑی بڑی کمپنیاں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ $500 ملین کے قریب تقریباً ایئرپورٹ بنا ہے، ویرانہ بنا ہوا ہے۔ دن کی روشنی میں وہاں حکومت کے وزراء نہیں جا سکتے، وہاں پاکستان کا ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا، جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا۔ اب افغانستان کی طرف دیکھیں، وہی 2600 کلومیٹر کی سرحد غیر محفوظ ہوگی۔ ایک سال میں 4 دفعہ افغانستان پر بمباری ہوئی، افغانستان کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی، خود کے حملے۔ پھر خیبر پختونخوا میں دیکھیں، باجوڑ، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، وزیرستان، 75,000 آپریشن تو خود ڈی جی ایس پی آر آپ کو بتا چکا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں شاید گینیز بک میں ایک نیا ریکارڈ ہو، اور اس کے باوجود دہشت گردی کنٹرول میں نہیں، دن دہاڑے ہیڈ کوارٹروں پر حملے ہو رہے ہیں۔ پھر آپ اس کا تیسرا ڈومینو افیکٹ دیکھیں، جو سب سے بڑا معاملہ عوام کا مقابلہ ہے ریاست کے ساتھ، اور یہ سیاسی عدم استحکام کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ ڈینیل مارکی کی کتاب میں جو نو ایگزٹ فرام پاکستان، آپ دیکھیں اس میں کیا اس نے لکھا تھا کہ یہ 5واں لارجسٹ ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، اور چین سے تعلق رکھنے والا ہے، اور فوج یہاں سب سے اہم ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سارے ایک ایک کر کے انہوں نے ختم کر دیے۔ پاکستان کی عوام اور فوج کی کتنی بڑی خلیج ہے، یہ ختم کرنا سوائے عمران خان کے میرے خیال میں ممکن نہیں۔ 2023 کے بعد جو ریاستی اداروں کے کریک ڈاؤن ہوئے، نئے قوانین بنے، عوام پر ظلم و ستم ہوا، ہارڈ ریاست کے نام پہ تقریباً ساری سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے رہنما مسنگ کر کے، ابھی کشمیر میں دیکھ لیں، سرمایہ کار چلے گئے۔ اور اصل نقصان کیا ہوا کہ پاکستان کی عوام کے اندر خوف اور دہشت پھیلائی گئی مقبولیت بنانے کے لیے، ہارڈ ریاست بنانے کی۔ وہ بن گیا کیا؟ کانگو، برکینا فاسو، نائجیریا، میانمار جیسا وہ ملک بن چکا ہے۔ اندرونی بیرونی سارے بحران اکٹھے۔ اب یہ سارے ایک بڑے ڈومینو افیکٹ ایک مورے امام دانے پہ جڑے ہوئے ہیں، جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور وہ اس وقت بری طرح لڑکھڑا رہا ہے۔ اب اس نے گرنا ہے، یہ نظام خود گر جائے گا۔ اب یہ آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، اللہ جانتا ہے کب ہونا ہے۔ پھر جو ان کی اندر طاقت پاکستان میں، وہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی جو کشمیر کے بعد بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے حالات، وہ سب کے سامنے۔ تو انہیں اللہ کرے عقل آ جائے اور یہ اس ملک کو بچا جائیں، اور یہ کوئی ایسی واردات نہ کریں کہ خدا نہ خواستہ یہ ایک نہیں 3 صوبے الگ ہوں، کیونکہ یہ انہوں نے تمام ایکسپرٹس نے اس کی پیشن گوئیاں سالہ سال پہلے کی ہوئی ہیں، اور وہ سارا ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کے اسکرپٹ پر اسی طرح کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ مزید جو تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں اگلے ویلاگ میں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔